बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अमेरिका से डॉक्टर गुफरान बाबर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज का वीडियो एक बहुत अहम टॉपिक पे है और वो है कोविड-19 वैक्सीन की जो तैयारी है उसकी लेटेस्ट सिचुएशन क्या है और अपडेटेड नॉलेज इसके बारे में हमारे पास क्या है। इससे पहले कि हम इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो कोविड-19 वायरस जिसने दौर हाजिर में बनी नौ इंसान की ज़िंदगी में एक तहलका मचा दिया है और हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ गए हैं और हमारी ज़िंदगी बदल गई है और हम सब को इस बात पे मजबूर कर दिया कि हम प्रिवेंटिव मेजर्स लें, जिसमें हैंड वॉशिंग, मास्क वियरिंग और सोशल डिस्टेंसिंग है। इसके अलावा नई अद्वियात जो हैं वो तैयार हो रही हैं। रेमडेसिविर और डेक्सामेथासोन लेटेस्ट मेडिकेशंस हैं जो कि दुनिया भर में अप्रूव हुई हैं और सबसे अहम चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है वो है प्रिवेंशन, और उस प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन सबसे अहम है। और वैक्सीन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ कंपनियां दुनिया जहां में कोशिश कर रही हैं। आज हम इस वीडियो में अपने इम्यून सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, वैक्सीन किस तरह काम करेगी और कौन सी वैक्सीन्स इस वक्त तैयार हो रही हैं और किस वक्त ये वैक्सीन्स अवेलेबल होंगी अवाम अन्नास को। सो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपके नॉलेज में इससे इजाफ़ा होगा। जहाँ तक हमारी इम्यूनिटी का ताल्लुक़ है, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत का ताल्लुक़ है, एक इम्यूनिटी वो है हमारा जो इम्यून सिस्टम क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम जिसको लेके पैदा होते हैं उसको कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और दूसरा इम्यून सिस्टम डेवलप होता है आफ्टर कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड विच इज़ अडेप्टिव इम्यूनिटी, यानी हम इस दुनिया में आके अपने आप को उसके मुताबिक अडेप्ट करते हैं, उसके मुताबिक अपने आप को चेंज करते हैं और अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को डेवलप करते हैं। इनेट इम्यूनिटी क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट इनेट इम्यूनिटी बैरियर जो है वो हमारी स्किन है, जो कि एक किले की दीवार की तरह है, एक फोर्ट्रेस की तरह है, फोर्ट्रेस की वॉल की तरह है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट इन्वेडिंग एजेंट्स। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन्स हमारे जिस्म के मुख्तलिफ जगह पे मौजूद हैं जो कि एक बैरियर का काम करती हैं ताकि कोई भी इन्फेक्शंस एजेंट अंदर दाखिल ना हो, जिसमें हमारे माउथ में या हमारे जीआई सिस्टम के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी सांस के नालियों में वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं। तो इस तरह ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स और स्किन फर्स्ट बैरियर है अगेंस्ट द इन्वेडिंग एजेंट्स। इसके अलावा हमारा स्लाइवा है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं कुदरती तौर पे जो कि किल करती हैं इन्फेक्शस एजेंट्स को। हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स हैं जो किल करते हैं किसी भी बैक्टीरिया को जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जो कि हमारी खुराक के ज़रिए दाखिल हो गया। हमारे नाक के अंदर म्यूकस होता है जो कि ट्रैप करता है बैक्टीरिया को। तो इस तरह अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरीके रखे हुए हैं फ्रॉम एक्सटर्नली विच इज़ इनेट इम्यूनिटी। और जब वो इन्वेडिंग एजेंट अंदर दाखिल हो जाए तो किलर एंजाइम्स मौजूद हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के फेजेस या फेगोसिटिक सेल्स मौजूद हैं जो कि उस इन्वेडिंग एजेंट को, वायरस को या बैक्टीरिया को खा लेते हैं और इस तरह हमारी जिस्म की जो है वो प्रोटेक्शन है। कुछ प्रोटीन्स हैं और ये अटैक सेल्स हमें इनसे प्रोटेक्ट करते हैं। अब ये वो जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इनेट इम्यूनिटी। द सेकंड लाइन इज़
the adaptive immunity. Adaptive immunity is like a specialized immunity جو کہ اپنے اوپر حملہ آور کی ایک فائل بنا کے اس کی میموری بھی رکھتی ہے جو انیٹ امیونٹی نہیں کرتی. اور یہ جو اڈیپٹیو امیونٹی ہے یہ ایک قسم کا کمانڈو ایکشن یا سیلز جس طرح امریکن سیلز اٹیک کرتے ہیں یہ اسپیشلائزڈ فورسز ہیں جو کہ اڈیپٹیو امیونٹی کو اڈیپٹیو امیونٹی کا رسپانس ہے. اب جسم کے اندر مختلف پائروجنز ریلیز ہوتے ہیں, بخار ہوتا ہے جو کہ ایک سائن ہے کہ باڈی از فائٹنگ اگینسٹ دا انفیکشن سو دیٹ دا بیکٹیریا اور وائرس کین گیٹ کلڈ تاکہ وہ مارے جائیں. اس کے علاوہ باڈی ہولڈ کرتی ہے آئرن اور زنک کو کیونکہ وہ آئرن اور زنک ان بیکٹیریا یہ وائرسز کو ضرورت ہوتے ہیں اپنی پروڈکشن کے لیے. سو وائرس جو ہے وہ اپنی ذات میں مکمل نہیں ہے. کووڈ-19 کا وائرس ایک ٹینس بال کی طرح ہے, آؤٹر لیئر اس کا پروٹین ہے, پروٹین سپائکس ہیں, اندر اس کے ایم آر این اے یا میسنجر آر این اے اور ڈی این اے جو اس کی مین قوت ہے وہ موجود ہے. تو یہ خود نہیں رہ سکتا اور اس کا کام یہ کہ انسانی خلیوں میں اور سیلز میں داخل ہو کے سیل کی مشینری کو استعمال کر کے اور اپنی کاپیز بناتا ہے اور یہ پھر پھیلتا ہے ایک سیل سے دوسرے سیل تک. تو اڈیپٹیو امیونٹی کا کام یہ ہے کہ یہ آپ کے انیمی کو آئیڈینٹیفائی کرے گا, اس کو پہچانے گا کہ نو یور انیمی, آپ کا انیمی کون ہے. اور اس کو جو اڈیپٹیو امیونٹی ہے وہ دو طریقے سے کرتی ہے, ایک ایکٹیو امیونٹی ہے اور ایک پیسیو ہے. ایکٹیو امیونٹی میں نیچرلی ہم ایکوائر کر سکتے ہیں اور اسے آرٹیفیشلی. ایکٹیو امیونٹی جو کہ ہم نیچرلی کرتے ہیں وہ ہمارا امیون سسٹم ہے, اور امیون سسٹم کے اندر دو قسم کے خلیے ہوتے ہیں, ایک جو ہے وہ لیمفوسائٹس ہیں اور یا سیلولر امیونٹی ہے, اور دوسری ہے ہیومورل امیونٹی جس میں اینٹی باڈیز پروڈیوس ہوتی ہیں. اور یہ جو سسٹم ہے یہ ہماری بون میرو سے یعنی ہمارے جو ہڈیوں کا گودا ہے وہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے. وہاں پہ اسپیشلائزڈ پلوری پوٹنٹ اسٹیم سیلز ہیں جو کہ ان سارے نظام کو چلاتے ہیں. اور یہ اسٹیم سیل کے اندر ایک ایبلٹی ہے کہ جو کہ ہمارے باڈی کو کہ یہ امیون سسٹم کو ڈیولپ کرتے ہیں. اور اس میں ایک سیلز ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ہم مائلوئڈ سیلز اور دوسرے کہتے ہیں لیمفوئڈ سیلز. مائلوئڈ سیل سے ہیومورل امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے اور لیمفوئڈ سیل سے سیلولر امیونٹی. مائلوئڈ سیلز جو ہیں وہ مائلوبلاسٹ سیلز بناتے ہیں, اور انہی مائلوبلاسٹ سیلز میں وہ مانوسائٹس ایک خاص قسم کے سیلز ہوتے ہیں, جس کے بعد میکروفیجز, میکرو مینز بڑا, فیج کا مطلب ایٹر, تو بڑے سیلز ڈیولپ ہوتے ہیں جو کہ ایک ایسے ایجنٹ کو جو وائرس کووڈ-19 ہے یا بیکٹیریا ہے اس کو کھا کے ختم کرتا ہے یہ سیل جسے کہتے ہیں میکروفیج. انہی میکروفیجز میں کچھ سیلز ہوتے ہیں جنہیں کہتے ہیں ڈینڈریٹک سیلز, لینگہین سیلز جو ہماری اسکن کے اندر موجود ہوتے ہیں اور جن کے اندر خاص صلاحیت ہے میموری کی, کہ آپ کے اوپر جب ایک ایجنٹ نے حملہ کیا تو یہ اس کی تصویر لے کے اس کی ایک میموری رکھے گا, اس کی فائل رکھے گا کہ اگر آئندہ اس نے اٹیک کیا تو جسم اس کو فوری طور پہ ختم کر دے گا. انہی مائلوبلاسٹ سیل سے ہمارے وہ سیلز جو امیون سسٹم اٹیک کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں نیوٹروفلز ڈیولپ ہوتے ہیں. ایوسینوفلک سیلز جو کہ الرجی اور پیراسٹک انفیکشنز جس طرح وارم انفیسٹیشن ہے اس کے اندر ہیلپ فل ہوتے ہیں. بیزوفلز اور میسٹ سیلز بھی اسی قسم کے سیلز ہیں جو کہ امیونٹی کے اندر ہمیں ہیلپ کرتے ہیں. میکروفیجز جو ہیں بہت سارے کیمیکلز بھی ریلیز کرتے ہیں جنہوں سائٹوکائنز کہتے ہیں. سائٹوکائنز باقی جو ہمارا امیون سسٹم ہے جس میں نیوٹروفلز ہیں اور لیمفوئڈ یا ٹی سیلز ہیں یا سیلولر امیونٹی ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کرتا ہے کہ تم بھی ایکٹیویٹ ہو جاؤ کیونکہ ہمارے جسم میں ایک انفیکشن آ گیا ہے. ایک قسم کا سائرن بجنا شروع ہو جاتا ہے اور اس سائرن میں سارے کے سارے مدافعتی سیلز ایکٹیو ہو جاتے ہیں.
जो लिम्फोइड सेल्स हैं उसके अंदर बी सेल्स जो कि प्लाज्मा सेल्स में बदल सकते हैं और जो कि एंटीबॉडीज़ पैदा करते हैं। और इसके साथ साथ जो लिम्फोइड सेल्स हैं वो टी सेल्स हैं जो कि बेसिकली प्रो टी लिम्फोसाइट्स की सूरत में थाइमस में जाते हैं। थाइमस एक ऑर्गन है जो कि लोअर नेक और इन फ्रंट ऑफ द हार्ट लोकेटेड है, जो इनको मैच्योर करके टी सेल्स, टी जो है वो थाइमस से निकला। तो थाइमस सेल एक फैक्ट्री है जहाँ पे ये सेल्स डेवलप होते हैं, टी सेल। इसमें दो किस्म के होते हैं, CD4 और CD8। CD4 जो है वो हेल्पर सेल्स हैं जो कि इन्फेक्शियस एजेंट को आइडेंटिफाई करके इसको मारते हैं और इसकी शक्ल जो है वो अपने सेल पे शो करते हैं और फिर उसकी कॉपीज़ जो हैं वो CD8 सेल्स को भेज देते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि ये वो वायरस है जिसने हम पे अटैक किया है। और CD8 सेल्स जो है वो किलर सेल्स हैं जो कि उस इन्फेक्शियस एजेंट को मार देंगे या किल कर देंगे। और इसके अलावा नेचुरल किलर सेल्स भी मौजूद हैं। सो जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है जिसमें बी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, बी सेल्स जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं और एंटीबॉडीज़ का काम ये है कि ये न्यूट्रलाइज करती है उस इन्फेक्शियस एजेंट को जो भी आपके ऊपर अटैक कर रहा है, एंटीबॉडी उसको नाकारा कर देती है। तो ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम का निज़ाम है जिससे मिसाइल जो है वो नाकारा हो जाता है। सो ये एंटीबॉडीज़ का काम है। और ये जो सेल्स हैं बी सेल्स, ये एंटीबॉडीज़ अपने सेल के ऊपर भी शो करते हैं जो कि अटैच्ड होती हैं और कुछ एंटीबॉडीज़ जो वो सर्कुलेट कर रही होती हैं खून के अंदर। तो जो जिस तरह मिल गया, अगर तो वो एंटीबॉडी लाइंड बी सेल्स के साथ वो एंटीजन यानी ये वायरस जो है वो अटैच हो गया तो फ़ौरन वायरस उसको ये बी सेल उसको न्यूट्रलाइज करेगा और उसकी कॉपीज़ पूरे ब्लड में भेज देगा कि भाई ये है, ये तस्वीर हर जेल में चली जाएगी कि ये है वो एजेंट जो कि हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है और इसको ख़त्म कर दिया जाए। तो इस तरह ये इंटरप्ले ऑफ बी सेल्स और जो है वो बी सेल्स और टी सेल्स का एक्टिविटी होता है। ये जो किलर सेल्स हैं, एक तो CD8 सेल डायरेक्टली किल करेंगे यानी उन खुलियों के अंदर सुराख कर देंगे जिसके ऊपर वायरस ने अटैक किया तो वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर उनको एक और चेंज होती है एपोप्टोसिस के ज़रिए ख़त्म कर देंगे जिसमें वो खुलिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। सो इस तरह ये सारा निज़ाम मिल के उन सेल्स को किल कर देगा जिन पे अटैक हुआ, या फिर वो वायरस जो जिस्म में दाखिल हो गया उसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा एंटीबॉडीज़ के ज़रिए। सो जो सेल्स डैमेज हैं उनको CD8 सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स खा लेंगे और जो एंटीबॉडी सर्कुलेट कर रही है उनको बी सेल्स से एंटीबॉडी जो वायरस एंटीजन की सूरत में सर्कुलेट कर रहा है उनको एंटीबॉडीज़ बी सेल्स की न्यूट्रलाइज कर देंगी। एड्स के अंदर जो मरीज़ होते हैं उनके अंदर टी हेल्पर सेल्स को वो डैमेज कर देती है बीमारी, जिसकी वजह से वो एंटीजन को प्रेजेंट नहीं कर सकता। एंटीजन यानी उस वायरस की शक्ल को दूसरे सेल्स को बता नहीं सकता, जिसकी वजह से जो वायरस है वो स्प्रेड करता जाता है। सो इसलिए इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के अंदर जिसमें आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ाती निज़ाम ख़राब है उसमें टी सेल्स, टी हेल्पर सेल्स जो या CD4 सेल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। इसके अलावा टी रेगुलेटरी सेल्स भी हैं जो इन सारे टी सेल्स की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। अगर इनका फंक्शन ठीक ना हो तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर ही अटैक कर सकता है, जैसे ऑटो इम्यून इन्फेक्शन, जिस तरह डायबिटीज़ है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, वो हो सकती है। तो ये है जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी है। इसके अलावा इसी इम्यूनिटी को पैसिवली हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कैसे हासिल किया जा सकता है? थ्रू द वैक्सीन्स। और वैक्सीन्स वायरस के पार्टिकल्स की सूरत में हमारे जिस्म में दाखिल किए जाते हैं। एक प्रोटीन पार्टिकल हो सकता है, उसका मैसेंजर RNA हो सकता है, उसका DNA हो सकता है। तो इसको ये हमारे जो मुदाफ़ाती निज़ाम के सेल्स हैं उसको देखेंगे और ये अगर वायरस ख़ुद भी डाल दिया जाए
جسے کہتے ہیں اٹینویٹڈ وائرس، کہ اس کے اندر اس کے اندر اس کی ایکٹیویٹی موجود نہیں ہے، لیکن وہ وائرس کمزور وائرس ہے، تو اس کو جسم آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، اور اس کے خلاف ایک مدافعتی نظام پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس وقت جو ویکسینز بن رہی ہیں وہ یا تو اس کے ڈی این اے کے خلاف، اور وہ ڈی این اے آئیڈینٹیفائی ہوگا تو اس کے خلاف ہماری باڈی پروٹیکٹیو اینٹی باڈیز بنا لے گا، کیونکہ وہ جو ڈی این اے سے میسنجر آر این اے اور پھر پروٹین بنے گی، اور پروٹین جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کے خلاف ہمارے بی سیلز جو ہیں وہ امیونٹی کریں گے، اینٹی باڈیز بنائیں گے، یا میسنجر آر این اے پروٹین بنائے گا وائرس کی، تو اس کو بھی یہ ایک بلو پرنٹ ہوگا اس وائرس کا۔ اور وائرس کی اگر پروٹین ہے، جیسے اسپائک پروٹین ہے، اس کا بلو پرنٹ اگر انٹر ہو گیا تو بھی ہمارا قوت مدافعتی نظام اس وائرس کو جانچ کر کے اس کے خلاف مدافعتی اینٹی باڈی پروڈیوس کر سکتا ہے، اور ہمارے CD8 یعنی جو کلر سیلز ہیں ان کو بھی ایکٹیویٹ کر سکتا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل آرٹیفیشل ہے میکانزم امیونٹی حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ جو پیسیو امیونٹی ہے وہ نیچرل بھی ہو سکتی ہے، جس طرح ماں سے بچے کو مل جاتی ہیں اینٹی باڈیز، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے بنی بنائے اینٹی باڈیز جو نیچرلی دوسرے مریضوں سے ہمیں حاصل کی جا سکتی ہیں، یا نیچرل جو ہے وہ اینٹی باڈیز دوسرے ہیومن سے نکال کے دی جا سکتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ لیب کے اندر مونوکلونل اینٹی باڈیز بنائی جاتی ہیں جو کہ پروٹینز ہوتی ہیں، جو کہ پروٹیکشن کے لیے یا مختلف النیسز میں استعمال ہو سکتی ہیں۔ تو یہ جو ہے جو ویکسین ہے وہ نیچرل پیسیو امیونٹی کاز کرے گا۔ سو جو ہی کووڈ-19 وائرس معلوم ہوا، ود ان 65 days چائنا کے لوگوں نے اس کا اسٹرکچر آئیڈینٹیفائی کیا، اس کے سیل کی لائنیں، اس کا ڈی این اے، اس کا آر این اے، اور اس کی تشہیر کر دی الیکٹرانکلی، تاکہ تمام ملک اس وائرس کو پہچان لیں۔ تو جب اس وائرس کی پہچان ہوگی تو اس کے خلاف ویکسین پریپیئر کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور اس میں کلینکل ٹرائلز ہوتے ہیں۔ ایک پری کلینکل ڈیٹا ہے، جو پری کلینکل ڈیٹا ہے وہ معلوم ہوتا ہے ہمیں اینیمل اسٹڈیز سے، اس میں ماؤس یعنی چوہا، گنی پیگ، ریبٹس اور پرائمیٹس، جس طرح ریبٹ ہے جو کہ جینیٹکلی ہیومنز کے قریب ہے، اس کے اندر تجربات شروع کیے گئے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ پہلے چوہوں پہ، پھر گنی پیگز پہ، پھر ریبٹس پہ، پھر پرائمیٹس پہ آتے ہیں۔ اس وائرس کے خلاف، کووڈ-19 کے خلاف تمام محاذوں پہ ایک ساتھ ویکسین پروڈیوس کرنے کا عمل شروع ہوا، لائٹننگ سپیڈ کے ساتھ تمام اینیملز کو ایک ساتھ یوز کیا گیا، پری کلینکل ڈیٹا دیا گیا کہ یہ قوت مدافعتی نظام کو ایکٹیویٹ کرتا ہے۔ پھر فیز 1 ٹرائل آتے ہیں۔ 4 قسم کے ٹرائلز ہیں۔ فیز 1 کے اندر محدود کوانٹٹی جو عموماً 100 سے کم ہوتی ہے، والنٹیئرز کو یہ ویکسین انجیکشن کی صورت میں دی جاتی ہے، اس کی سیفٹی اور اس کی امیونوجینسٹی کو جانچنے کے لیے کہ یہ سیف ہے، محفوظ ہے، اور یہ ایک اینٹی باڈی رسپانس پروڈیوس کرتی ہے، جو کہ دیکھا گیا۔ پھر فیز 2 کے اندر کچھ فیو ہنڈریڈ پیپل کو اس میں ڈالا جاتا ہے، اور سائیڈ ایفیکٹس کے ساتھ ساتھ میکسیمم ٹالریبل ڈوز کو بھی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ وہ موڈرنا نے جو کی تھی ویکسین پریپریشن، اس میں 25 مائکرو گرامز، 100 مائکرو گرامز اور 250 مائکرو گرامز کی ویکسین کے انجیکشنز لگائے گئے تھے، اور یہ انجیکشنز 1 مہینہ they were 1 month apart، ایک مہینے کے وقفے کے بعد۔ اس کی سکسیس کے بعد فیز 3 ابھی جو ہے وہ شروع ہوگا۔ فیز 3 کے اندر several thousand پیپل کو یہ ویکسین دی جاتی ہے، اور یہ ایک قسم کا لینڈ مارک سٹیپ ہوتا ہے، جس کے بعد اگر وہ دیکھیں کہ اس کا رسپانس گڈ ہے، اپ ٹو 60 to 70% جتنا کہ فلو ویکسین کا ہے، دیٹ وڈ بی ایکسلنٹ۔ تو یہ پھر ویکسین کچھ مہینوں کے بعد اگر یہ سکسیسفل ہوئی تو یہ فیز 4 کلینکل ٹرائل، جس میں جنرل پبلک کو
یہ ویکسین دی جاتی ہے اور اس میں پوسٹ مارکیٹنگ سرویلنس کی جاتی ہے کہ کوئی بھی سائیڈ افیکٹ لیٹر آن لوگوں کو نہ ہو، کوئی ڈرگ انٹریکشن ہے تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکے۔ ان اسٹرکچرز کے معلوم ہوتے ہی تقریباً 155 ویکسین کمپنیز نے لانچ کیا ویکسین کو تیار کرنا۔ اس میں سے جو ہے وہ 23 ویکسین کمپنیز نے آلریڈی ہیومن ٹرائلز جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ 15 ویکسینز جو ہیں فیز 1 میں ہیں، 11 ویکسینز فیز 2 میں ہیں جس میں چلڈرن، ینگ اڈلٹس اور اولڈ ایج ہیں، اور 4 ویکسینز اب فیز 3 میں داخل ہونے لگی ہیں، اور یہ فیز 3 جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا کہ آگے ہم ان ویکسینز کو کیسے پروڈیوس کریں گے، ان کو کیسے تیار کریں گے۔ اس میں جو ویکسینز ہیں وہ چائنا کی کینسائنو بایولوجکس کی ہے، جسے وہ تقریباً اپروو کر چکے ہیں، اینڈ اٹ از بینگ یوز فار دیئر فرسٹ لائن آف ڈیفینس وچ از ملٹری۔ رشیا نے بھی اگست میں ویکسین اس مہینے کے شروع میں، اب یہ اگست کا مہینہ ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی ویکسین کو فیز 4 میں لانچ کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کے اندر موڈرنا نے میسنجر RNA 1273 ویکسین جو ہے وہ فیز 2 سے 27 جولائی کو فیز 3 میں داخل کرتی ہے، اور اس میں 30,000 پیپل کو انرول کیا جائے گا۔ ان میں کنٹرولز اور پلیسیبو، ایسے لوگ جنہیں ایکٹیو ویکسین ملے گی، ایسے لوگ جن کو نہیں ملے گی، ان کا افیکٹ جانچا جائے گا، ان کے ڈوز ٹالریبلٹی دیکھی جائے گی، اور دیکھا جائے گا کہ اس کا رسپانس کتنا ہے۔ جو سائیڈ افیکٹس ہیں وہ فیز 2 میں ویری منیمل تھے، اور وہ تھے ہیڈ ایک، ٹائرڈنیس، فٹیگ، فیور، اور یہ موڈرنا نے یہ نوٹ کیا کہ دو سائیڈ افیکٹس ور پریزنٹ ان ڈوزز آف 250 مائکروگرامز، جس میں 250 مائکروگرامز لگایا گیا، وہ اس کے اندر سائیڈ افیکٹس نوٹ کیے گئے۔ انگلینڈ کے اندر آکسفورڈ کی جو ہے وہ اس میں ایسٹرازینیکا نے جو ویکسین بنائی، اس میں فیز 2 میں 1000 پیپل کو انہوں نے انرول کیا، اور ان کے اندر بھی ہیڈ ایک اور ٹائرڈنیس تھی، اور وہ بھی اب فیز 3 میں 22 جولائی کو جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے وہ بھی فیز 3 میں چلے گئے ہیں۔ تو اس کے علاوہ کچھ اور کنٹریز جس میں انڈیا ہے، انہوں نے بھی ویکسین کے اوپر کام کر رہے ہیں، اور دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی جلدی ویکسین کو تیار کر لیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جو ویکسین ہے وہ اس سال کے اینڈ میں، یعنی لیٹ فال، ارلی ڈسمبر، ارلی ونٹر، سو سم ٹائمز ان نومبر اور ڈسمبر should be available for the phase 4 اور for the general public. So phase 3 میں اب یہ 2 ویکسین آلریڈی پریپیئرڈ ہیں جو چائنیز اور رشینز ہیں، ان کے اوپر کچھ ریزرویشنز ہیں، اینڈ 2 vaccines, one from Oxford, AstraZeneca vaccine and from Germany، وہ جو ہے فیز 3 میں جانے لگی ہیں، اور امریکہ کی موڈرنا ویکسین بھی فیز 3 میں جانے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ اس وقت اس ویکسین کو حاصل کرنے کے لیے ایکٹیو ہے، بیکاز ویکسین ایکوائرنگ اور حاصل کرنا اور جنرل پبلک کو دینا ول بی ویری کرٹیکل politically because there are elections in November, and for the protection of population کیونکہ America has been hit the worst all over the world as far as the mortality is concerned، جہاں تک کہ شرح اموات کا تعلق ہے۔ تو یہ جو ہے پریپریشن اس کی اپ اسکیل پہ ہوگی، اور امریکہ نے آکسفورڈ کی ویکسین اور فائزر کی جو جرمنی کی ہے ان کو خریدنے کی بھی کوشش کی، اور ان کی لوکل گورنمنٹس نے کہا کہ نہیں، آپ یہ بیچ نہیں سکتے، آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ پہلا حق جو ہے انہی لوگوں کا ہے جو اس ملک کے اندر والنٹیئرز تھے، جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا۔ اب جو آکسفورڈ کی ہے، جو فائزر کی ویکسین ہے، وہ دوسرے ممالک میں جس میں انڈیا بھی ہے، اس میں بھی کلینکل ٹرائلز جو ہے وہ کر رہی ہے۔
اس وقت دنیا کی پاپولیشن 7.5 بلین ہے. اس کا مطلب ہے کہ 7.5 بلین ڈوزز آف ویکسین ول بی ریکوائرڈ ٹو کور ایوری ون. اور عموماً کسی بھی ویکسین کی طرح سب سے پہلے ویکسینز جو ہیں وہ ڈیولپ کنٹریز کے لوگ لیتے ہیں کیونکہ وہ امیر ہیں, ان کے پاس پیسہ ہے. ویکسین ایکسپینسو ہوتی ہے تو عموماً شروع میں یہ $40 سے $50 پر ڈوز, اور 2 ڈوزز چاہیے تو اپ ٹو $100 کا کورس ہوگا. اب یہ اس وقت معلوم نہیں کہ یہ جو ویکسین کی پروٹیکشن ہے, جو اینٹی باڈی ہے, وہ کتنے عرصے تک رہے گی. کیا یہ ہر سال ہمیں نئی ویکسین کا ڈوز لگوانا پڑے گا جس طرح فلو ویکسین کا ہوتا ہے؟ کیا یہ 6 مہینے کے لیے ایکٹیو ہوگی؟ کیا یہ 2 سال کے لیے ایکٹیو ہوگی؟ یہ ہمیں وقت کے ساتھ معلوم ہوگا. کیا کووڈ-19 ہر سال اپنا سٹرکچر بدل کے آئے گا جس طرح فلو وائرس کرتا ہے, یا پھر جس طرح دوسری ویکسینز ہیں, میزلز ہے یا ڈفتھیریا ہے, جس میں آپ ویکسینیشن ایک دفعہ کر دیں تو پھر آپ کی لائف لانگ امیونٹی ہوتی ہے, یا کبھی کبھی جس طرح ٹیٹنس ہے اس میں بوسٹر ڈوزز کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ وقت بتائے گا کہ کیا یہ لائف لانگ ہے, کیا یہ ہر سال دینی پڑے گی, یا ہمیں ہر 4 سے 5 سال کے بعد بوسٹر ڈوزز کی ضرورت پڑے گی. اور یہ ڈیپینڈ کرے گا اینٹی باڈی کے لیول سے. اگر اینٹی باڈی لیول کم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نئی ویکسین یا بوسٹر, اور اگر ہم وائرس کو نیکسٹ سیزن میں آئسولیٹ کریں گے تو وہ پتہ چلے گا کہ یہ وائرس نیا وائرس ہے یا وہی وائرس ہے. یہ جو ویکسین ہے از اے ویری ایکسپینسو تھنگ, اور یہ ملکوں کے لیے بہت زیادہ پیسہ کمانے کا ایک طریقہ ہوگا, ہتھیاروں سے زیادہ مہنگا طریقہ. اب جو ویکسین جو ملک سب سے پہلے بنائے گا وہ اس سے زیادہ پیسہ کمائے گا, جو کہ ان کی اکنامک سیکیورٹی کو ڈٹرمن کرے گا, ان کی پولیٹیکل سیکیورٹی کو ڈیولپ کرے گا, اور ان کا گلوبل ہیجمنی اور گلوبل ان کی جو پاور ہے اس کو انڈیکیٹ کرے گا. اگر امریکہ کی مڈرنا ویکسین جو اس نومبر دسمبر میں آنے کا چانس ہے, اگر وہ سکسیسفل ہوئی تو امریکہ سٹیمپ کرے گا اپنی اتھارٹی ادر کنٹریز کے اوپر. اگر آکسفورڈ کی ڈیولپ ہوگی تو UK, اگر فائزر جرمن ڈیولپ ہوئی تو ان کی, اسی طرح رشیا کی ویکسین جو انہوں نے شروع کر دی ہے یا چائنا کی جو شروع ہو رہی ہے, ان کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ ویکسینز اپنی اتھارٹی کو اسٹیبلش کریں گے. اور پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے اس میں چائنا ہیز پرومسڈ کہ ان کی ویکسین جو ہے وہ پاکستان کے اندر ٹرائل بھی کریں گے, ہو سکتا ہے فیز 3, اور پھر اس کے بعد چائنا کے لوگ چائنیز گورنمنٹ پاکستان کو بھی ویکسین دے گا. تو یہ ہے ان نٹ شیل ہمارا جو ویکسین کا پروسیس ہے. ہر ویکسین جو ہے وہ اگر 60 to 80% کو پاپولیشن کو مل جائے تو ریسٹ آف دا 1/3 پیپل کین ڈیولپ ہرڈ امیونٹی, جس میں یہ ہے کہ کیونکہ باقی 2/3 پاپولیشن پریونٹ ہو گئی ہے اس لیے وہ وائرس کا سائیکل بریک ہو جائے گا, اور ریسٹ آف دا 1/3 پاپولیشن جو ہے وہ نہیں ان کو ہوگی. تو یہ وقت بتائے گا ہاؤ گڈ دا ویکسین وڈ بی, ہاؤ گڈ از اٹ گونا ورک آن پیپل ہو آر اولڈ اینڈ ود پری ایگزسٹنگ کنڈیشنز. ان نٹ شیل آج ہم نے اس ویڈیو میں ویکسین پریپریشن کو ڈسکس کیا, امیونٹی جو انیٹ اور ایکوائرڈ امیونٹی ہے, ایکوائرڈ ایکٹیو اور پیسیو, نیچرل اور آرٹیفیشل ہے. اسی طرح ہم نے کلینکل ٹرائلز کو کیا, ویریس ویکسینز کو ڈسکس کیا, ان کے سائیڈ ایفیکٹس کو ڈسکس کیا, اور یہ ہے عموماً 2 ڈوزز کے ذریعے, انجیکشنز کے ذریعے ویکسین دی جائے گی. 25 مائکرو گرام لوئسٹ ڈوز ہے, 250 مائکرو گرامز ہائیسٹ ہے. پراببلی 100 مائکرو گرام کا ڈوز would be likely have less side effects in the phase 3 clinical trials, اور phase 4 میں یہ ہم لوگوں پہ پہنچ جائیں گے, اور hopefully this vaccine will break this virus spell and will normalize our lives, اور ہماری زندگی دوبارہ اسی راہ پہ چل پڑے گی جس طرح تھی, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ایفرٹس کو کامیاب کریں, تمام بنی انسان کے گناہ معاف کر کے ہم پہ رحمت کریں. اللہ تعالیٰ
آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. پلیز لائک دس ویڈیو, شیئر اٹ ود یور فیملی اینڈ فرینڈس اینڈ سبسکرائب ٹو مائی چینل. تھینک یو. اللہ حافظ. صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. السلام علیکم.